सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग। पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर हाई है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बाकायदा अपने जलसों का आगाज़ कर दिया है। इन जलसों में, इस तहरीक के अंदर, इस गुब्बारे के अंदर हवा किस तरह से भरी गई, ये कितना नतीजा खेज साबित हो सकेंगे, इसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या खुद PDM के अंदर भी किसी किस्म की कोई डिवाइड है या नहीं है। आज हमारे बड़े ही बोनाफाइड किस्म के गेस्ट हैं। आप इलेक्टेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान के अंदर एक मशहूर हज स्कैंडल था और उस स्कैंडल के हवाले से चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में, उस स्कैंडल को एक्सपोज करने में आपका बड़ा हाथ था। आप वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर रहे, वफाकी वज़ीर बराए नारकोटिक्स कंट्रोल आजकल हैं, सेनेटर KPK से आप मुंतखब रहे। खूबसूरती आपकी शख्सियत की ये है कि आप JUI फेस से भी मुंसलिक रहे और 2011 के बाद से उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। आपकी एक और अच्छी क्वालिटी ये कि आपने LLB किया, LLM किया, उसके बाद अटॉर्नी एट लॉ इन टेक्सास यानी यूनाइटेड स्टेट्स में आपने कवानीन के मामलात को बड़ी खूबी के साथ देखा है। जनाब आज़म खान स्वाति साहब आज की नेशनल डिबेट में हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मेरा पहला सवाल ये होगा, आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर ज़रूर सुनी होगी और PDM के गुजरांवाला के जलसे में जो निचोड़ था पूरी उस तकरीर का और पूरे इस जलसे का, वो ये था कि हुक्मरानों मत भूलना, सफ़ा पलटने में देर नहीं लगती। तो क्या वाकई कोई ऐसा चांस है कि सफ़ा पलटने लगा है आज़म साहब? बुनियादी बात तो ये है कि मरियम सफ़दर साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि इस बयानिए से इनका मकसद क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो किताब आपके पास है उसके सफ़े पलटने वाले हैं। जो किताब सुन लें, आज आपके नाजरीन आपके प्रोग्राम के ज़रिए वाज़ेह तौर पे आज़म स्वाति ये बता रहा है, जिस तरीके से सादिक संजरानी के इलेक्शन के अंदर मैंने पहले से बताया था कि इंशाअल्लाह ताला उसको कोई हरा नहीं सकता। आज मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपने पकड़ी हुई है, जेली किताब, चोरी की किताब, उसके सफ़े पलटने में जो है इंशाअल्लाह ताला देर नहीं होगी। इसलिए कि कानून और आईन से भागा हुआ तुम्हारा वालिद साहब है, जिसको नवाज शरीफ साहब, जिसको 3 मरतबा इस कौम और इस मुल्क ने इज्जत बख्शी, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई। और आज वो लंदन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, खासकर पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ वो बात कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ के जलसे में उन्होंने तो तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी, बाकायदा नाम लेकर कहा। सर, मैं तो सिर्फ आपने मरियम सफ़दर साहिबा की जो बात की, मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उसके ऊपर भी जो है आ रहा हूँ जी, कि इसलिए मेरा जवाब जो है आपके ज़रिए से मरियम सफ़दर साहिबा को है कि तुम्हारी किताब के औराक इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी पलट देंगे और इसमें देर नहीं लगती। इसलिए कि आपके साथ जो पार्लियामेंट के अंदर खास कर बैठे हुए लोग हैं, वो आपकी असली शख्सियत को जान चुके हैं, आपके हकीकत को जान चुके हैं। PMLN नून के जो लोग हैं, जी, और ये जो गुजरांवाला के अंदर जलसा है उसके मतमे नज़र को जान चुके हैं, उसकी कानूनी और अखलाकी हैसियत को जान चुके हैं। मुझे शर्म महसूस होती है खासकर अपने इस प्यारे मुल्क में, और ख़ासकर एक सियासी कारकुन की हैसियत से, कि अगर मैंने चोरी की है तो फिर ये शर्म की बात नहीं है। क्या मॉरल अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट में उठकर या पार्लियामेंट के बाहर अपनी दयानतदारी के किस्से और कसीदे जो है दुनिया के सामने बयान करूं? मुझे तो एक चीज बताए ना, कि जब इनसे ये पूछा गया कि लंदन की प्रॉपर्टी क्या, मुझसे आज पूछा है FBR ने साकब निसार के कहने पे,
اور میں نے 1 سال کا نہیں 5 سال کا ایک ایک چیز بتائی ہے. بلکہ میں آپ کو آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ 2017 کا ایسٹ اور لائبلٹی جو الیکشن کمیشن میں ہم دائر کرتے ہیں جی 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 اس کا ابھی ایک نوٹس مجھے آیا کہ جی آ کے آپ ایکسپلین کریں. اب مجھے یہ بتائیں قانون اور آئین کی پابندی کرنے والا ایک پاکستان کا شہری، اور وہ اعظم سواتی ہو، مریم صفدر صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہو یا عمران خان ہو، اس کو جا کر اسی کمیشن کے سامنے یا عدالت کے سامنے یا FBR کے سامنے اپنی جواب دہی دینی ہے. رائٹ. ہم لا اینڈ آرڈر سے اوپر نہیں ہیں. نہیں، آئی ہولڈ یو. میں بڑا زبردست آپ نے ایک بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ اراکین اسمبلی اور سینیٹرز اب واقف ہو چکے ہیں کہ یہ کتاب پوری کی پوری جعلی ہے اور پھٹنے والی ہے یا اس کے صفحے پلٹنے والے ہیں. آپ نے یہی کہا. آپ کے ہی ریفرنس سے خبر بڑی زوروں سے چلی گزشتہ دنوں میں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی 15 کے قریب اراکین قومی اسمبلی اور 7 کے قریب سینیٹرز ہیں جو آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں. آپ اس کی تصدیق کریں گے یا صرف یہ ذرائع سے خبر تھی؟ سر ذرائع سے کیوں خبر ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے عمران خان کی ٹیم کے کھلاڑی کی حیثیت سے کھیل رہا ہوں. میں پارلیمانی امور کا وزیر رہا ہوں اور آج بھی خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر کا اعتماد ہے اور ٹیسٹڈ ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ آج میں نے جوائن کر لیا اور اس کا پوری ایک طویل جد و جہد کے ساتھ 126 دن اس کے ساتھ رہا ہوں. اس وقت میں KPK کا جو ہے پارٹی کا PTI کا صدر تھا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا چیئرمین میں رہا PTI کا، اور اسی کے مطابق جو ہم نے جو الیکشن کرائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس لیے جو ہے مجھے پارلیمانی امور کا وزیر جو ہے بنایا گیا. اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بلز اور کتنے بڑے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آرڈیننس ہم نے لے کی اور کتنے بل جو ہے پاس کیے، اس کی بھی حقائق جو آپ کے ناظرین کے ساتھ. اس لیے میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کتنے اراکین اسمبلی رابطے میں ہیں؟ میرے چہرے بتا دیں، آج بریکنگ نیوز دے دیں. تقریباً سر میں نے جس طریقے سے بتایا تھا 15 تو ہیں نون لیگ کے نیشنل اسمبلی کے ممبر اراکین اسمبلی. اراکین اسمبلی ہے، دوسرے کی کوئی بات ہی نہیں نا اس وقت. دیکھیں نا، ہمیں اگر ہٹایا بڑے نام ہیں. جی بڑے نام ہے. کیوں بڑے نام ہے؟ سنیں، وہ ہیپی نہیں ہے نواز شریف کے بیانیے سے؟ سر ہمیں جو اگر ہٹایا جائے گا، دیکھیں نا، اگر حکومت کے خلاف جو جلسیاں کی جا رہی ہیں تو اس کے ہٹانے کا قانون کے اندر، آئین کے اندر ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے پرائم منسٹر کو ہٹایا جائے. یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ اور نو سیکنڈ آپشن. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے، وہ پاور شو کریں، کتاب کو کھولیں، اس ورق کو جو ہے الٹیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. 15 کے قریب 15 جو ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے جو میں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں. کین یو نیم دیم پلیز؟ سر کوئی 2-3 نام تو لے دیں، ہمیں بھی لگے کہ یار یہ نام ہے. اچھا میں کوئی ایک نام لے دیں. میں ایک دوسرے طریقے سے کہتا ہوں جی. اور 7 سینیٹر. خواجہ آصف ہیں؟ 7 سینیٹر ہیں. اچھا نہیں، یہ مجھ سے نہیں نکال سکتے. میں بڑا دیکھیں، پارٹی کی لائلٹی کے لیے میں بڑا گہرا انسان ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پارٹی کی لائلٹی آتی ہے. جب مجھے پارٹی کہے گی کہ ہاں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے میں دیر نہیں. سینیٹرز کتنے ہیں؟ میں ایک چیز تقریباً 7 ٹوٹل 22 لوگ ہیں. میں آپ کو یہ وفاداریاں بدلنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں میں ثابت کر سکتا ہوں. ہاں بتائیں. اور مجھے جو ہے مطلب نام لینے پہ مجبور لگا. سر کوئی ایک آدھ تو لے دیں، میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو کرنے آیا ہوں. سر اچھی بات نہیں. خواجہ آصف صاحب ہیں؟ نہیں سر، میں رفیق صاحب ہیں؟ سر میں بتا نہیں سکا. سنیں میری گزارش سنیں. جی. بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کے جوائنٹ سیشن کے اندر نہیں تھے، ہاں اچھا لسٹ دیکھ لیں. دیکھیں نا، ہمارے لیے وہ آپ لوگوں سے رابطے میں، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا وہ. سر لیٹ می آسک دی کوسچن، جو جوائنٹ سیشن میں نہیں تھے وہ آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں؟ سر ہم سے ہی رابطے میں نہیں ہیں. دیکھیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف کا بیانیہ، مریم صفدر اور صفدر کا بیانیہ جا رہا ہے، یہ ملک، قوم اور اداروں کے بالکل برعکس ہے. وہ چھوڑ دیں گے پارٹی؟ یہ ملک کی بقا کے برعکس ہے. یہ ملن چھوڑ دیں گے وہ لوگ؟ جب ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑیں گے. کسی بھی قسم کی جب بل پاس کرانے کی باری آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انشاءاللہ کھڑے. سر پہلے بھی کھڑے تھے؟ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں. رائٹ.
یعنی اب ہم لسٹ چیک کریں کہ جوائنٹ سیشن میں کون کون نہیں آیا تھا. اب اگر جوائنٹ سیشن ہم انشاءاللہ جلدی بلا رہے ہیں, دیکھ لیں گے اس کے اندر. میں بریکنگ نیوز سوادی صاحب کے ریفرنس سے یہاں پر دے رہا ہوں کہ جو لوگ جوائنٹ سیشن میں نہیں تھے وہ لسٹ چیک کر لیں, وہ لوگ کون تھے. ان میں اکثریت, ان کی جو اکثریت ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے, اور یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو اس وقت کور ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور بڑی زبردست شخصیت ہیں آپ اعظم خان سواتی صاحب. سواتی صاحب, میں نے یہی کہا نا, ایک طرف جو ہے اخلاقی قدر ہے, اور مجھے بار بار عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کی میری طرح اور آپ کی طرح کا ایک انسان ہے, غلطی بھی کر سکتا ہے. لیکن جب اس نے اپنے آدمیوں کو 2018 کا الیکشن جو میں نے کے پی کے سے لڑا سینٹ کا, اس کے ٹکٹ کے اوپر, ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر, تو اس نے تھن میجارٹی تھی بالکل, اس کے باوجود اس نے 20 آدمیوں کو اخلاقی قدر کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے اس نے نکالا. حالانکہ وہ 20 بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے تھے, گیم چینجر ہو سکتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے خود جا کر عمران خان کو کہا کہ یہ ٹائم نہیں, میں آپ کو خود کہتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ انٹرویو عمران خان خود سن رہا ہوگا, اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں نے خود جا کے کہا کہ ذرا تھوڑا انتظار کریں. اس نے کہا کیا بات کرتے ہو آپ, کیا میں گیلری کے لیے کھیلوں گا؟ میں کمیٹڈ ہوں, میں نے خود ویریفائی کیا ہے, میں نے خود جو ہے وہ ساری ٹیپ اور مووی اور سارا کچھ دیکھا ہے, ساری ریکارڈنگ میں نے خود دیکھی اور تصدیق کرنے کے بعد, حالانکہ اس میں 2 یا 3 ایسے افراد تھے, مجھے بھی اس کے اوپر شک تھا کہ یہ پیسے نہیں لے سکتے, لیکن اس کو جب ایک کریڈیبل ویریفائیبل ایویڈنس ملا تو انہوں نے چھوڑا. میں یہ کہتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن کے اندر اگر ان کی اخلاقی قدر ہے, دیکھیں نا یہی ہوتا ہے, اخلاقی جرت ہے, اور وہ واقعی پاکستان اور جمہوری اداروں کو تقویت پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ان کو جو ہے بسم اللہ کر کے نوٹیفیکیشن دے کے نوٹس دے کے ان کو الگ کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم نے کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے پاور ویسے پاور میں نہیں ہے, تو پاور اور کم ہو جائے گی. یہی بات ہے, اس لیے استعفے دینے کی بات صرف جھوٹ پر مبنی ہے, ڈھکوسلا ہے, ڈھکوسلا ہے سراسر. میں الفیہ کہتا ہوں ڈھکوسلا ہے. جناب علی, یہ ساری چیزیں میں پھر وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, یہ استعفیٰ کبھی نہیں دیں گے, اوپر کے چوکے چھکے. مجھے میرے بہت سارے استادوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ الفاظ نے کیا, اخلاقی قدر نہیں ہے جس کی بنا پر ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے. رائٹ. اچھا, اب نون میں سے شین نکلنے کی بات شیخ رشید صاحب کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب تو آپ ہمارے سامنے ہیں کہ نیب ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ خود اس وقت جو معاملات فیس کر رہے ہیں, تو کس طرح کی شین نکلے گی نون میں سے؟ یہی وہ لوگ ہوں گے جو ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے, اسی کو آپ شین کا نام دینا چاہتے ہیں, یا واقعی پی ایم ایل این لندن الگ ہو جائے گی, پی ایم ایل این پاکستان الگ ہو جائے گی, جس طرح کے جلسوں میں باتیں ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو میں تو یہ کہتا ہوں, یہ دوسری بات سے میں جو ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ شہباز شریف کے اوپر بڑے سیریس کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کرے, نیب کا چیئرمین تو بڑا زبردست چیئرمین ہے, لیکن پراسیکیوشن کمزور ہے, نیب کی کیپیسٹی جو ہے اتنی ہے نہیں, ورنہ جتنے بھی کیسز اس وقت ریفرنس کریے, اور پروسیکیوشن کی کمزوری کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے سر؟ ظاہر ہے کہ ادارے کی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن دیکھیں نا ادارے کے اندر معاملات کیا ہیں. میرے ڈرگ کے 1 سال کے اندر 252 کیسز سپریم کورٹ سے چھوٹ گئے. آپ مجھے گناہگار نہیں دلا سکتے, اس لیے کہ آپ میری پراسیکیوشن کے لیے مجھے 90,000 روپے دیتے ہیں, دوسری طرف سے 5 کروڑ 10 کروڑ کا وکیل کھڑا ہے, جو حقائق ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نیب کو کہتا ہوں, میں اپنی کی بات کرتا ہوں کہ نارکوٹک کنٹرول کی منسٹری کے اندر 252 بڑے بڑے کیسز, بڑے بڑے ڈرگ پن چھوٹ گئے ہیں. کچھ اور وجوہات بھی اس میں ہیں کہ فل پروٹوکول جو تھا اس کی انٹرپریٹیشن ایک جج صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک کی, دوسرے کی, تیسرے کی, جس کے لیے اب جو ہے لارجر بینچ بننے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ میں حل کراؤں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی رولز کے مطابق جس چیز کی اجازت ہے کہ جس پراسیکیوٹر کو ہم کھڑا کرتے ہیں اس کو ہم 90,000 روپیہ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کے ناظرین بتائیں, اتنے کم بجٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین مجھے یہ بتائیں, آپ کے پورا پاکستان آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کو کہ ٹھیک میرے کس نے کرنا ہے سر؟ ہم نے ٹھیک کرا, میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. ریفارمز کس نے کرنے ہیں سر؟ میں نے, آپ لوگوں کے وعدے تھے نا سر بات وہی ہے کہ عمران خان بھی, ہم سب ریفارم پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن اتنی مشکلات میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں نے
کوئی 5 مہینے پہلے جو ہے یہ منسٹری میرے حوالے کی گئی بڑی کمٹمنٹ اور بڑی سینسٹیو منسٹری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 مہینے کے اندر میں ریفارم یا میں قانون یا رول کو نہیں بدل سکتا، حالانکہ میں CCLC کا ممبر ہوں۔ سر نارکوٹکس کی طرف بعد میں آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے نیشنل پالیٹکس کی بات ہو جائے نا، تو اب نون میں سے شین کے نکلنے کی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، شہباز شریف صاحب کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، دیکھیں کیا مریم نواز شریف صاحب ہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے PMLN کو اس لیول پر، اس نہج تک پہنچایا ہے جس طرح کی باتیں اب ان کے جلسوں میں ہونے لگ گئی ہیں، اور اس PDM میں سے کچھ نکلتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 11 ان کے قبلے ہیں، سیاسی قبلے، میں مذہبی قبلے کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہم سب کا مجھ سے وہ بہتر ہیں سب، جی جہاں تک مذہب کی تعلق ہے، جی ان کے سیاسی قبلے 11 ہیں۔ مفاہمت کیا ہے، یگانگت کیا ہے، یونٹی کیا ہے، زیرو۔ مارل ان کی اپنی مارل کیپیسٹی کیا ہے؟ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، جی آپ کہتے ہیں نا کوئی زبردست بریکنگ دے دینا، ان کا رہبر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اکرم خان دورانی صاحب، جی میری اس پاس میں لائبریری اگر کہیں تو میں آپ کو جو میں نے نیب کے اندر جو ہے اس کے سارے ایسٹ اینڈ لائبریری ٹوٹل جو میں نے وہاں جمع کرائے ہیں 1996 سے لے کے 2017 تک 55 لاکھ روپے اس کی ٹوٹل مالیت۔ اس پاکستان کی قوم کو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں، ان کے گلے میں رسے ڈال کر ان کو چوکوں کے اندر، ڈی چوک کے اندر جو ہے ان ظالموں کو، جنہوں نے میرے بچوں کو، میری بچیوں کو، ان کے لیے تمام جو رستے تھے ترقی کے وہ محدود کر کے، اور ملک کو جو ہے اس ڈگر کے اوپر معاشی بینکرپسی پہ انہوں نے پہنچایا ہے۔ اس کے خالی کرپشن ایسٹ جو ہے کرپشن پہ، اس کے خالی 15 ارب کے جو ہے میں نے آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے سائن سے نیب کے چیئرمین کے پاس جمع کیا۔ اب اگر عدالتیں، انہوں نے ریفرنس بھی فائل کیا اکرم خان دورانی کے، جی، اب اگر عدالتیں جو ہیں اس کے اوپر اس کو بیل دے رہی ہیں اور برابر جو ہے اس کو جیل کے اندر نہیں ڈالتی، اس سے 15 ارب نہیں دیتی، تو کیا یہ جاوید اقبال صاحب کا قصور ہے یا اعظم سواتی کا قصور ہے یا نیب کا قصور؟ سسٹم کی کمزوری ہے، یہی میں کہتا ہوں۔ تو میں عدالتوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، میں کمپلیننٹ ہوں، میں اس سے ڈرتا نہیں۔ نیب آزاد ادارہ ہے میرے نزدیک تو آزاد ادارہ ہے، نہیں، آپ بہت بڑی پوزیشن پہ بھی ہیں، اس لیے آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں۔ میں سر یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وائٹ کالر کریمنل کو پکڑنے کے لیے عام عدالتیں یا عام قانون جو ہے آپ کا، وہ کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اکیوزڈ کو سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ، ہمیں پتہ ہے بریٹن لا ہے نہیں۔ سر میں ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، آپ کی نظر میں واقعی نیب آزاد ادارہ ہے یا اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن جس طرح سے کہتی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، تو میں اس کو وہ ٹھیک کہتے ہیں یا آپ لوگ سپورٹ کریں گے کہ نہیں یہ نیب آزاد ادارہ ہے؟ دیکھیں سر، قانون کے مطابق ایک آزاد ادارہ ہے۔ چودھری قمر الزمان نے اپنے وقت میں جو کھیل کھیلا آپ کے سامنے ہے، جی، وہی سارے بنے ہوئے ریفرنس جو ہے جو اس نے بالکل جو ہے وہ الماری کے اندر بند کر دیے تھے، وہ دوبارہ نکل رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اعظم سواتی نے 10 روپے کا چوری کی ہے ملک سے، اس کو بھی اس کٹہرے کے اندر لایا جائے، بھلے PTI کو ہو، وزیر ہو، کوئی بھی۔ سواتی صاحب، خان صاحب، لیکن آزادی کے اوپر کوسچن مارک اس طرح سے آتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید خاقان عباسی کو کچھ دنوں بعد دھر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کسی دن کھڑے ہوتے ہیں میڈیا کے سامنے اور کہتے ہیں کل اس کی باری آنے والی ہے۔ کس طرح سے پتہ چلتا ہے اگر نیب آزاد ادارہ ہے تو انفارمیشن منسٹر تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ سر مجھے اس کے علم نہیں، میں تو آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جس میں میں کمپلینٹ ہوں۔ صفدر کے خلاف اب میں نے سارے ثبوت جو ہے اس وقت نیب تک میں پہنچانے والا ہوں، پورے کمپلیٹ۔ کیپٹن صفدر کے خلاف کہ مانسرا کے اندر خالی زمین کتنی ہے اس کے تو سعود انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 دن کے اندر جو ہے ٹوٹل کر کے آپ کو بتاؤں کئی ارب کی ہے، کئی ارب کی زمین۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی ریٹائرڈ کیپٹن ہے، اس نے کون سا بزنس کیا، کتنا ٹیکس دیا ہے؟ دیکھیں نا، میرا ٹیکس تو میں تو ٹیکس دیتا ہوں USA کے، نہیں میں ٹیکس تو دیتا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ
کہ مریم صفدر صاحبہ کو کم از کم اپنے گھر والے کا پہلے دیکھنا چاہیے کہ مانسرے کے اندر اس نے جو بے نامی کی زمین رکھی ہوئی ہے ٹھیکیداروں کے، خانساموں کے، ڈرائیوروں کے، رشتہ داروں کے نام کے اوپر، وہ کہاں سے آئی؟ میرے ملک کو انہوں نے لوٹا ہے. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، پہلے بھی سینٹ کے اندر یہ بد دعا کی ہے، جس نے بھی میرے ملک کو لوٹا ہے، اے اللہ اس کی اولاد کو میرے اس غریب ملک کی دولت نصیب نہ کرنا. اس میں خواہ کوئی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ہے، پی ڈی ایم کا ہے. پی ڈی ایم تو ایک جیلی جو ہے، انہوں نے ایک اتحاد بنایا ہے صرف اس کے لیے اپنی چوری کو، اپنے غلط اور چوری کے کاروبار کو بچانے کے لیے. رائٹ. پاکستان کی سیاست میں وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی بات ہوتی رہی ہے ہمیشہ، اور ہونی بھی چاہیے. جب خاص طور پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ایک 25 سالہ جد و جہد کی ہو تو پھر تو وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ ہی کے ملک میں ایک آزاد ریاست کے ملک کے صدر کے پروٹوکول کی وجہ سے کوئی فارنر کھڑے ہو کر شیم شیم کے نعرے لگاتا ہے تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ پروٹوکول کے خاتمے کے لیے کا نام لے کر یہ لوگ اوپر آئے تھے اور اب پروٹوکول نہیں ختم کر رہے ہیں. وی آئی پی کلچر کا خاتمہ نہیں ہو رہا. اب میں آپ کی بات کو، آپ پریزیڈنٹ کی بات کریں. جی پریزیڈنٹ صاحب. میں تو پہلی بات تو میں یہ کر دوں، آپ کے جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. جی. ایک آپ نے اسپیسیفک کیا پریزیڈنٹ صاحب پہ، اور ایک اس سے پہلے کیا کہ وی آئی پی کلچر. جی. میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک کلیئر پکچر ہمیں، ایک بنیادی اصول جو ہے بتا دیا. آپ سے جب پوچھا گیا قومیں پہلے کیسے تباہ ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں، بڑا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. آج وہی حالت ہے. اچھا. کہ اگر آج کا بڑا جرم کرے اور قانون و عدالتیں، معاشرہ جو ہے اس کو معاف کر دے، یہ آپ دیکھ لینا جو گارا کھڑے تھے اور جو اسٹیج کے اوپر جتنے تھے ان کو ذرا دیکھ لیں. میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، اس لیے مجھے بھی دیکھیں. آخر میں منسٹر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں، آج اب بھی منسٹر ہیں. 16-17 سال جو ہے میں نے سینٹ کے اندر گزارے ہیں. مجھے بھی دیکھیں. جہاں تک آپ صدر صاحب کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا صدر ہے، یہ پاکستان کا صدر ہے. میں آپ کو اپنی ایمانداری سے کہتا ہوں، سچائی سے کہتا ہوں کہ وہ ایک ایک پیسہ ملک اور قوم کے لیے بچاتا ہے. اس کو پروٹوکول نہیں چاہیے. سر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچاتے ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہوں گے، بڑی سمپلسٹی سے چلا رہے ہوں گے. بٹ the thing is کہ آپ لوگوں کے ہی نعرے وعدے تھے نا پبلک کے ساتھ کہ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، ہم ایک گاڑی پہ پہنچیں گے. میرا سوال یہ ہے، اور یہ وہ جنرل پبلک کا سوال ہے جو سوشل میڈیا پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ سوال کیوں نہیں رکھتے وزراء کے سامنے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب ایک پیالی چائے پلانے کے روادار نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ ان کو سادگی چاہیے. وہ بڑے آسٹیرٹی ڈرائیو کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہی چیز صدر صاحب کی بھی ہے. بٹ the thing is کہ پبلک کا کویسچن اپنی جگہ پر ویلڈ ہے. آپ لوگوں کے منشور کا حصہ تھا کہ ہم وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے. اب جو ہے آپ نے ایسا سوال کر دیا کہ سب سے پہلے تو جو ہے میں اپنے اس کو دیکھوں گا. جی. میں نے کبھی سرکاری گاڑی نہیں لی. مجھے پتا ہے. میں نے کبھی کوئی تاج گل وزیر ہیں، میں نے کبھی فیصل جاوید ہیں. میں نے کبھی جو ہے کوئی سرکاری نوکر، میرے پاس وقت ایک پارٹ ٹائم ڈرائیور ہے، وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جی 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 تو کہیں جو ہے منسٹر کے سر پہ نہ پڑ، اعظم سواتی نہیں، منسٹر کے سر پہ نہ پڑ جائے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنا ڈرائیور جو ہے وہ نہیں، مجھے یہاں سے دفتر اور دفتر سے یہاں سے، اس کے علاوہ کوئی چیز میں سرکاری استعمال نہیں کرتا. بیسک تنخواہ میری جاری یتیم خانہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب انتہائی دیانتدار انسان میں ذاتی طور پہ جانتے ہیں. نیت پہ تو ہم شک کی بات ہی نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں اچھا اب اگر کہیں پہ ایک واقعہ ہوا ہے پروٹوکول تو وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وفاقی وزیر جناب اعظم خان سواتی صاحب، آپ سے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن خواتین حضرات یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر برائے نارکوٹکس کنٹرول اعظم خان سواتی صاحب آج اس خصوصی نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سواتی صاحب پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جس وقت
126 روز کا دھرنا تھا یا جس وقت یہ ڈرائیو چلا رہے تھے, موو چلا رہے تھے کرپٹ مافیا کے خلاف, وی آئی پی کلچر کے خلاف, پھر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں, تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر گئے, اس کے اوپر آپ لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے پبلک سے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایک منسٹر کو اتنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. ڈسٹنگوش کریں, میں نے اپنی ان آنکھوں کے سامنے, جی ان آنکھوں کے سامنے 2013 کے اندر جو ہے حمزہ شہباز کا کم از کم 50 گاڑیوں کا, سرکاری گاڑیوں ابھی بزدار صاحب کا 50 گاڑیوں کا قافلہ نکلتا ہے. میں حمزہ شہباز کی بات کر رہا ہوں, وہ تھا, یہ تو آفس ہولڈر ہیں, وہ نہیں تھے. میں وہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہزار لوگ زرداری کی جسم کی حفاظت کے لیے جو ہے لگائے ہوئے تھے. نواز شریف کی حکومت کے اندر کتنے ہزار لوگ جو تھے رائے بنڈ کو کہ اس مکان کی ان دیواروں کی, جس طرح یہ 4 دیواری ہے, باہر کوئی محافظ نہیں ہے, 4 دیواری کے باہر جو سرکاری لگائے ہوئے تھے, وہ پروٹوکول ہے. اگر سیکیورٹی کے لیے میں مطلب کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے جس سے میرے آنے والی نسلیں اور بچے جو ہے, اگر آپ اس کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میری بچیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, تو یہ نہ کہیں کہ میں اس کو جو ہے مطلب صحیح طور پہ جواب نہیں دے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروٹوکول اگر سیکیورٹی کی وجہ سے ہے تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جس جگہ ہمیں سیکیورٹی کے ادارے لے کے جائیں گے. میں متفق ہوں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو جو ایڈوائزری آتی ہے اس کے حساب سے آپ کو چیزیں ملنی چاہیے, لیکن وہ چیزیں جو پتہ نہیں تھیں اور اب جا کے پتہ چل رہی ہیں, اس کے اوپر ایکسکیوز بنتا ہے. چلیں اس کو یہی چھوڑ دیتے ہیں. اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں. اگلی باری کس کی ہے جی ملک سے باہر جانے کی؟ زرداری صاحب, مریم نواز, ان دونوں میں سے کس کے زیادہ چانس ہے؟ آپ نے اتنا سخت سوال کیا ہے اور کہیں جو ہے یہ کڑوا, آپ کا یہ سوال کڑوا جواب تو دینا پڑے گا سر. نہیں, میں دے رہا ہوں. آپ کا یہ کڑوا سوال جو ہے کہیں پھر مجھے چاٹنا نہ پڑ جائے. نہیں, آپ بتائیں. تھوک کا میں نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو چیز کچھ نہیں ہوتا, آپ بتا دیں. بات یہ ہے زرداری صاحب یا مریم نواز؟ میں اس کو اس ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ملک سے بھاگے ہوئے بگوڑے نواز شریف کتنی ہمدردی سے, میں خود اس کیبنٹ کا ممبر تھا اور میں چپ رہا. کئی ممبران نے کہا کہ اس کو جانے دیں, کئی ممبران نے کہا کہ نہ جانے دیں, لیکن میں دل کے اندر کوڑ رہا تھا کہ بھائی ایک آدمی جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اب ماشاءاللہ اٹا کٹا جو ہے وہاں سے وہ باتیں کرتا ہے. مطلب دکھ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے چہرے ہم بدل کے سامنے جو آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, کون جا رہا ہے کہ اب ہمیں, میرا یہ خیال ہے کہ میں ان وزراء کی لسٹ میں ہوں گا کہ جو کسی بھی صورت میں ملک, قوم, قانون اور آئین کے مجرموں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہے, آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر جانے دیا جائے گا تو میں کم از کم اپنی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھاؤں گا. جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا, میں بھی اسی طرح آواز اٹھاؤں گا کہ ملک, قوم کے مجرموں کو, کرمنلز کو جو ہے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے. ورنہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں گا ایک پاکستان, آج ہم 2 پاکستان بنا رہے ہیں. دیٹس ویری بریو آف یو, اگر آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے کہ کسی کو جانے نہ دیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دس آل, آئی ریپیٹ مائی کوسچن, ان دونوں میں سے کس کے چانسز زیادہ ہیں ملک سے باہر جانے کے؟ تو دونوں کے چانسز ہیں, اس لیے دونوں کے چانسز ہیں سر. کب تک؟ اس لیے کہ جنوری 2021, اس لیے کہ جو حالات سامنے ہیں اسی کا تقاضا یہ ہے کہ جلد سے جلسیاں کر لیں تو شاید اس کے اندر جو ہے کوئی ریلیف مل جائے. نہیں, لیکن ریلیف دینے والا نہیں ہے. وہ اس نے پہلے کہا ہے کہ NRO نہیں ملے گا, تو کیسے دے گا؟ اور اگر دے گا تو میں کم از کم اس کی مخالفت اگر ان دونوں کا جانا ہوتا ہے تو کسی ریلیف کی وجہ سے ہوگا نا سر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر یہ ہوگا تو میں کم از کم اپنی آواز, میری اکیلے کی آواز ہوگی کیبنٹ کے اندر میں, لیکن میں ضرور کہوں گا کہ یہ ملک قوم کے خلاف ہے, یہ عمران خان کے بیانیے کے خلاف ہے, عمران خان کا جو عقیدہ ہے, اس کی جو مارل اتھارٹی ہے, یہ اس کے خلاف ہے کہ ان کو اجازت دیا. جن حالات کے اندر جو ہے نواز شریف یقین کریں کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا. واقعی میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, سچائی سے کہتا ہوں, نواز شریف کسی ڈیل کے قطعاً کسی ڈیل کے مطابق جو ہے نہیں گئے. یقین کریں کہ عمران خان ڈیل دینے والا نہیں ہے. ایک دن پہلے, اس سے پہلے میری میٹنگ ہوئی, نواز شریف کسی ڈیل کے تحت نہیں گئے. میں نہیں مانتا. لیکن یہ جو PDM موومنٹ ہو رہا ہے یہ کسی NRO کے لیے ہو رہی ہے؟
अगर 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 वो हो रही है तो ये उनकी भूल है कि उनको एनआरओ मिलेगा। अगर हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत राब्ते अगर हो रहे हैं, अगर ज़ाहिर है कि हो रहे हैं। किससे राब्ता हो रहा है? क्योंकि फैसल जावेद मेरे शो में क्या कहेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से इन्होंने राब्ता किया है कि आप हमें एनआरओ दे दें, रिलीफ दे दें, हमारे 34 निकाती नैब कवानीन के तरमीम जो है वो कर लें, तो हम ये मूव भी नहीं करेंगे और असेंबली में भी नहीं बोलेंगे। देखिए सर, उस वक्त तो मामलात ये थे कि मैं उस खुद कमेटी का मेंबर था। जो शाह महमूद कुरैशी की बात करें, मैं खुद कमेटी का मेंबर था। फिर उस कमेटी के अंदर जो है बाकायदा तौर पे हम जब एनआरओ की 2-3 शिकों को जो है हम दो तीन ऐसी सेक्शन थी उसको चेंज करने के लिए, जिस तरीके से आज भी मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं आपको वैसे वजीर के कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर किसी भी मुलजम को पकड़ना, मैं मुलजम की बात कर रहा हूँ, अगर मुझ पे कोई चार्ज है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर मुझको जेल के अंदर रखना जो है, मेरा ये ख्याल है कि ये इंसानी कानून के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ। इसको खत्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। के साथ जो हुआ गलत हुआ सर। मैं सबकी बात कर, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात कर, मैं एकरास द बोर्ड कर, इसको चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, उसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक रेफरेंस फाइल नहीं होता उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि उसको जो है। आप शाह महमूद कुरैशी वाली बात बता रहे थे, इन्होंने राब्ता किया इन्होंने कि आप हमारी बातें मान जाएं, मुतालबात मान जाएं। बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक की बात। तो वहां से क्या जवाब आया? कैसे दे सकते हैं, ऊपर जो बड़ा बैठा हुआ है वो नहीं मान रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब मना कर रहे हैं, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट? सर, अगर एस्टेब्लिशमेंट कहे भी तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इमरान खान कभी एनआरओ नहीं देगा। अब आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से मुझे सवाल करने, नारकोटिक्स का ताल्लुक बराह रास्त एक आम आदमी से जुड़ा है और नारकोटिक्स का ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बराह रास्त इलीट्स से जुड़ा हुआ है। क्या आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि हमारी इलीट्स बशमूल वो लोग जो बड़ी बड़ी पावर स्टेक्स के ऊपर हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं? कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात। इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स? सर, मिनिस्टर तो खुदा ताला का फजल है, मिनिस्टर तो पकड़ने वालों में से है इंशाल्लाह। ये तो अच्छी बात है, एक मिनिस्टर पकड़ने वालों में से, सारे मिनिस्टर तो नहीं होंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ ना उसको, क्योंकि आपने जनरलाइज क्वेश्चन किया है तो मैं जनरलाइज जवाब देता हूँ। बिल्कुल, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा इसको। मुल्क के बड़े अगर कोशिश करें तो जराइम जो है ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। नारकोटिक्स पूरी दुनिया के अंदर जो है एक लानत है, जिससे आने वाली नस्लें जो हैं, मैं उस दिन लेक्चर दे रहा था और उसके अंदर भी मैंने ये कहा कि 60% आबादी हमारी नौजवानों की है। और मेरे लिए ये चैलेंज है कि मैं इमरान खान ने स्पेशल ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आई बीन गिवन दिस जॉब। नहीं सर, मैं अल्लाह का मैं आता हूँ मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था सर। मैं आता हूँ, मैंने जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग अब तक हो चुकी हैं, अब काम है इम्प्लीमेंटेशन का। प्राइम मिनिस्टर के साहब के साथ जितने भी पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट के सब बड़े हैं उनकी मीटिंग्स, बमा ISI चीफ के, अच्छा, आप जितने भी इदारे हैं, आप मतलब पाकिस्तान में देख लें, लॉ इन्फोर्समेंट पावर कॉरिडोर्स जहाँ जहाँ हैं सारे। और आज़म स्वाति ने यही बयान दिया है उस मीटिंग के अंदर भी और हर मीटिंग के अंदर कि अगर हम साफ होंगे तो हम नारकोटिक्स के ऊपर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। I'll hold you here. ख़ातिम नज़ार, यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज़म स्वाति साहब की अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी कुछ बातें हैं वो करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
ویلکم بیک. وفاقی وزیر اعظم خان سواتی صاحب پاکستان کی پالیٹکس کا ایک بڑا نام, اور جب گورنمنٹس بڑی پوزیشن پہ ہوتی ہیں, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اگر گورنمنٹ میں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے زیادہ خبریں شاید ہی کسی کے پاس ہوں گی. سواتی صاحب اگین ویری وارم ویلکم سر. پاور ایلیٹس تک نارکوٹکس میں انوالومنٹ کے تانے بانے ہیں یا نہیں؟ مجھے ذرا کرنا ہے, کیونکہ سوال بڑا جرنلائز ہے, سینسیٹیو ہے, اس لیے ذرا احتیاط. مطلب احتیاط کا یہ ہے کہ اس کا کوئی غلط جو ہے امپریشن نہ کرے. ہاں جی. اس لیے میں خود اب پہلی مرتبہ کوئی وزیر جو ہے بلوچستان کی سرحدوں میں گیا ہے. اب ایک مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں, کیا اس میں حقیقت ہے اور میں کہ بلوچستان کی جو پاور ایلیٹ ہے جو زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتی ہے, جو ایوانوں میں بیٹھتی ہے, وہ بھی نارکوٹکس کے پھیلاؤ میں انوالو ہے؟ سر میں مطلب اس کو دوسرے الفاظ میں فریز کرتا ہوں جی کہ, اور میں باقاعدہ طور پہ ثبوت کے ساتھ جو ہے اب انہی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جا رہا ہوں. میں آلریڈی میں نے لیٹر لکھ دیا ہے, ہو سکتا ہے میری کل پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو تاکہ میں اس کو یہ ساری حقائق دوں کہ کہاں کہاں میں نے اپنی کمزوریاں دیکھی ہیں. دیکھیں نا, اتنا بڑا بارڈر ہے, 40 میں آ رہا ہوں اس طرح, 46% پاکستان کا حصہ ہے. میرے پاس صرف 492 لوگ ہیں, 492 اونلی. کیا کر سکتے ہیں وہ پورے پاکستان. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان سے اس وقت 99% جو ہے ساری ڈرگز نارکوٹکس جو ہے ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے. ہمارا ملک ہیز بیکم دا سیکنڈ بگیسٹ کنزیومر آف دا ورلڈ. یہ حقائق میں بتاتا نہیں. There is no doubt اچھا about سن that. لیں. ہمیں چیزوں کو محتاط انداز ارادے کے ساتھ دکھانی چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی ہمارا امپریشن ٹھیک جائے. لیکن میں نے جو سوال کیا ہے, کیا ہماری پاور ایلیٹ انکلوڈنگ بلوچستان کے جو بڑے بڑے وزراء گزرے ہیں, جو منسٹرز ہیں, سینیٹرز ہیں, ایوانوں میں بیٹھے ہیں, نارکوٹکس کے پھیلاؤ کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے کہ نہیں ملتے. اس وقت جو ہے ہم نے ساری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر, جس میں ISI, IB, FIA, آپ کے رینجرز, ANF, ایکسائز, صوبے اور وفاق کی حکومتوں نے مل کر ایک لسٹ جو ہے اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو پیش کر رہے ہیں. بڑے نام ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر بڑے نام ہیں. جی بالکل ہیں. ایوانوں سے کنیکٹڈ ہیں؟ کنیکٹڈ تھے, سابق ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی بھی پاور ایلیٹ میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں سر, یہ ایک نہیں ہے. میں اس لیے نام نہیں کسی کا لے رہا. میں آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ ہمارے کاریڈور کھلا ہے جہاں پہ فینس نہیں ہے, 10 میل کا ٹکڑا ہے. اس پہ ہماری ایجنسی کھڑی ہے. میرا خود اپنے سے سوال ہے, پھر کیوں ڈرگ وہاں سے آ رہی ہے؟ آخر انوالومنٹ تو ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تھانے دار جو ہے, میں اس کو اس الفاظ میں تاکہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے, کہ ایک تھانے دار کی جورسڈکشن کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک ایریا ہوتا ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک تھانے دار کے ایک خاص حلقہ ہوتا ہے, ایریا ہوتا ہے, جورسڈکشن ہے. اس کو پتہ ہے کہ جوا کہاں چل رہا ہے, شراب کہاں بک رہی ہے, چرس اوپیم کہاں پہ فروخت کی جا رہی ہے. اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی لیویز کا, ڈپٹی کمشنرز کا, پولیس کا کام ہے. اعظم سواتی 46% پاکستان 492 لوگوں سے ڈرگس سے انسداد نہیں کر سکتا. اکیلا آدمی نہیں کر سکتا. میں یہی کہہ رہا ہوں, ANF نہیں کر سکتی جو ہماری ایلیٹ فورس ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایک مختلف اندازے کے مطابق کہ جتنے پچھلے کئی سال گزرے ہیں, جتنی جو ہے انہوں نے ڈرگس پکڑی ہے, اتنی 5 مہینے کے اندر جو ہے جب سے میں آیا ہوں پکڑی گئی ہے. رائٹ. اعظم خان سواتی ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, نارکوٹکس کنٹرول کی منسٹری کو دیکھ بھی رہے ہیں. اعظم خان سواتی بہت بڑی اس وقت پاورفل پوزیشن کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں. ایک پاور ایلیٹ ہے جو غلط اور منفی کام کر رہی ہے, اس کی آپ نے ایک لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے. تو وہ پاور ایلیٹ
کبھی آپ سے رابطہ کرتی ہے کہ اعظم خان سواتی ہمارا جو کام چل رہا ہے, دھندا چل رہا ہے, اس کو چلنے دو, روکنا مت؟ کوئی ہمت نہیں کر سکتا. جس آدمی نے اس ملک کی اس غریب ملک کی ہر سرکاری چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, سوائے بیسک وہ پے جو یتیم خانے کو جا رہی ہے, اس سے جو ہے رابطہ کرنا اور اس کو جو ہے یہ کہنا, میرا یہ خیال ہے بڑا مشکل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ آپ دیکھ لیں, میں اسی لیے جو ہے میں نے آپ کو بتایا جن بڑے ناموں کی لسٹ آپ نے بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, پرائم منسٹر صاحب آپ کو گو ہیڈ دے دیں گے؟ سر ظاہر ہے کہ اس پہ بہت سارے پیچیدہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مطلب یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یا عمران خان کی حکومت 2 سال جو ہے 2 سال 2 مہینوں کے اس وقت کا نہیں ہے جی. یہ تو ظاہر ہے کہ 1947 سے چلا آ رہا ہے. میرا یہ کام ہے کہ اگر میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنی زندگی اپنے پروردگار کے سامنے اگر جواب دے ہوں, اس ملک کے قانون کے مطابق پرائم منسٹر کو جواب دے ہوں, تو میں سارے معاملات جو ہیں اگر میں نہیں بتاتا تو مجھ جیسا بے ایمان جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اپنے پرائم منسٹر کو. اس لیے میں نے آپ کو آپ کے آنے سے پہلے جمعے کے دن باقاعدہ طور پہ جو ہے ان رائٹنگ میں نے کہا ہے آپ اس وقت بڑے محاذوں کے اوپر جو ہے لڑ رہے ہیں, خدا کا شکر ہے فرنٹ لیڈر ہے. میں نے کہا میں نے آ کر آپ کو بتانا ہے کہ بلوچستان کی سرحدوں میں جہاں سے, اور میں اب صرف بلوچستان آدھے حصے میں گیا ہوں, ابھی کوسٹل لائن پوری رہتی ہے, گوادر اور یہ پورا علاقہ رہتا ہے, وہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے, وہاں ہماری پریزنس ہے ہی نہیں. رائٹ. اچھا ایک آخری سوال, آپ 2011 میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو چھوڑ چکے ہیں, اینی ریگریٹس اور اینی ہیپینس کہ آپ حصہ نہیں ہیں اس؟ دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ پبلک لائف کے اندر آتے ہیں نا تو پھر آپ کی ساری پبلک کی اخلاقیات سب کے سامنے. اب میں اس کو اس ریفرنس میں دوں کہ اگر میں نے اکرم درانی جو مولانا فضل الرحمان کا سیکنڈ ہیڈ تھا, بالکل دوسرا آدمی, بلکہ اس سے بھی فائنانشل معاملات میں ایک صف اول کا, اس لیے رہبر کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا ہو, اگر میں اس کے خلاف جو یہ سارے ثبوت دیتا ہوں تو میں اس کو دعوت دیتا ہوں, پوری جمعیت علماء اسلام کی ساری جماعتوں کو کہتا ہوں کہ میرے خلاف بھی تو کوئی چیز بتائے نا, میں 9 سال ان کے پاس رہا ہوں, اور اگر نہیں تو یہ میرا فخر نہیں ہے, میرے پروردگار کا ہے جس نے میری حفاظت کی ہے. جمعیت علماء اسلام فیک کی پالیٹکس اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں جس طرح سے چل رہی ہے, میرا خیال ہے مذہبی کارڈ جو کھیل رہے ہیں بڑا خطرناک ہے. I'll hold you here. سر آپ نے ہمارے لیے ایکسکلوسیو اس نشست میں وقت نکالا, آپ جس طرح سے نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے کام کر رہے ہیں دیٹ از اپریشیبل. ہماری خواہش ہے کہ آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں, آپ کی منسٹری اسی انداز سے, جن بڑے بڑے لوگوں کا نام آپ نے آف دا ریکارڈ مجھ سے ڈسکس کیا ہے, ظاہر ہے ٹی وی پہ نہیں ڈسکس ہو سکتا, بہت بڑی بات ہے. وی سلیوٹ یو سر, تھینک یو ویری مچ. اعظم خان سواتی صاحب آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, پاکستان کی پالیٹکس میں کل کیا ہوتا ہے, کل ظاہر ہے ایک بڑا پاور شو کراچی میں ہونے جا رہا ہے, وہ کیا بنے گا, وہاں پر کس انداز سے چیزیں ڈیولپ ہوں گی, اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کی اس نشست سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.